गिरजा घर की घड़ी में उस वक्त 4 बजे थे। दफ्तर बंद था। मैं चुपके से सीढ़ियां उतर आया। मैं एक चोर की तरह खौफजदा था। मैं बड़ी बददिली के साथ दरवाजे से लगकर खड़ा हो गया। अब मैं क्या करूं? दीवार का सहारा लेकर मैं पत्थरों की तरफ देखने लगा और सोचने लगा। एक पिन मेरे कदमों में पड़ी थी जो चमक रही थी। मैंने उसे उठा लिया। फर्ज करो कि मैं अपने कोट के बटन उतार लूं तो इन बटनों के मुझे कितने दाम मिल जाएंगे। शायद मुझे कोई फ़ायदा न हो। बटन तो बटन ही होते हैं। फिर भी मैं उन्हें देखता रहा, उनका जायज़ा लेता रहा। बटन बिल्कुल नए थे। मैं बटन उतार कर पॉन शॉप में ले जा सकता हूँ। इन 5 बटनों के बेच देने का ख्याल मेरे लिए दफतन मुसरत अफ़ज़ा साबित हुआ और मैं चिल्ला उठा। मेरा ख्याल है कि कुछ न कुछ ज़रूर मिल जाएगा। मेरी खुशी मेरे गम से तजावुज़ कर गई। मैं वहाँ बैठकर अपने चाकू से बटन उतारने लगा। जब मैं इस काम में मसरूफ़ था तो अपने आप से बातें कर रहा था। मैं कंगाल हो चुका हूँ, लेकिन ये तो एक आर्जी घबराहट है। क्या कहते हो? मैं थक गया हूँ। जब तुम बातें कर रहे होते हो उस वक्त तुमसे कोई चूक नहीं होनी चाहिए। मैं उस शख्स को देखने के लिए बेताब हूँ जो अपने कोट में बिल्कुल कम बटन रखता हो, और फिर मैं तो अपने कोट का सामना हमेशा खुला रखता हूँ। ये तो मेरी आदत है। मेरी अपनी हिमाकत कुछ भी हो, मुझे इन बटनों की चवन्नी तो मिल ही जानी चाहिए। नहीं, तुमसे किसने कहा था कि तुम बटन उतारने के लिए मजबूर हो? अपनी ज़बान बंद क्यों नहीं रखते? जाओ, मुझे आराम करने दो। अच्छा जाओ। तुम चाहो तो पुलिस का सिपाही बुलवा सकते हो। तुम उसकी तलाश में जाओ और मैं तुम्हारे वापस आने तक यही इंतज़ार करता हूँ। मैं तुम्हारी कोई चीज़ नहीं चुराऊंगा। हाँ, इतना याद रहे, मेरा नाम टेंजन है। मैं घर से ज़रा देर तक बाहर रहा हूँ। कोई सीढ़ियों पर से ऊपर आ रहा है। मैं ख्वाब की दुनिया से निकलकर हकीकत की दुनिया में आ गया। मैंने पहचान लिया, यह अखबार का मैनेजर था। मैंने वो बटन बड़ी एहतियात से जेब में रख लिए। उसने पास से होकर गुजर जाने की कोशिश की। उसने तो मेरे मुसाफे का जवाब भी न दिया। वो अपने नाखूनों से मसरूफ़ था। मैंने उसे रोक लिया और उससे एडिटर के बारे में पूछा। सुनते नहीं हो? एडिटर अभी नहीं आया। तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने ऐसी तेज़ी से कहा कि मुझे अपनी जुर्रत पर ताज्जुब होने लगा। मैंने सिलसिला कलाम जारी रखा। मुझे एडिटर से मिलना है। मैं एक ज़रूरी पैगाम रखता हूँ। स्टेफेड गार्डन से आ रहा हूँ। तो क्या वो पैगाम तुम मुझे नहीं बता सकते? तुम्हें बता दूं? मैंने मैनेजर का सर से पांव तक जायज़ा लेते हुए कहा। मेरी इस हरकत ने असर किया। वो फौरन मुझे ले चलने के लिए तैयार हो गया और उसने दरवाज़ा खोल दिया। मेरा कलेजा मुंह को आ रहा था। मैंने अपने दांत भींच लिए और अपनी जुर्रत को बहाल करना चाहा। मैं दस्तक देकर एडिटर के कमरे में चला गया। सुबह बखैर, तुम हो, बैठ जाओ, एडिटर बोला। अगर उस वक्त उसने मुझे दफ्तर से निकल जाने के लिए कहा होता तो मैं फ़ौरन उसका हुक्म मान गया होता, लेकिन उसके इस सुलूक से मेरी आंखों में आंसू आ गए और मेरा जी चाहा कि मैं रो पड़ूं। आप मुझे माफ़ फरमाएंगे? मैंने कहा। बैठ जाइए, एडिटर ने अपना जुमला दोहराया और मैं बैठ गया। मैंने उसे बताया कि मैंने एक और मकाला लिखा था और चाहता था कि उसे किसी करीबी इशात में दर्ज कर लिया जाए, और मैंने उस मकाले पर बहुत मेहनत की थी। मैं उसे ज़रूर पढ़ूंगा, वो बोला, और उसने वो मकाला मेरे हाथ से ले लिया। जो कुछ भी लिखा जाता है उस पर मेहनत तो सर्फ होती है, लेकिन तुम ज़रा जूद नवीस वाक़ हुए हो। अगर तुम संजीदगी और आहिस्तगी के साथ लिखो तो ज़्यादा अच्छी बात बन सकती है। तुम्हारी निगारिश में बुखार की सी कैफियत होती है। अच्छा, छोड़ जाओ, मैं तुम्हारा मकाला पढ़ूंगा। और वो मेज़ पर झुक गया। मैं बैठा रहा और सोचता रहा कि मुझे 1 शिलिंग का मुतालबा करना चाहिए कि नहीं। क्या मैं उसे बता दूं कि मेरे मकालों में बुखार की सी कैफियत क्यों होती है? मेरा यकीन है कि वो मेरी ज़रूर मदद करेगा। वो पहले भी मेरी मदद कर चुका है। मैं उठकर खड़ा हो गया। मैं जब पिछली दफ़ा उसके पास बैठा था तो उसने पैसों के न होने की शिकायत की थी। उसने एक आदमी को मेरे लिए पैसे जमा करके लाने के लिए भी कहा था। मुमकिन है कि आज भी उसकी वही हालत हो। नहीं, आज ये बात तो नहीं होनी चाहिए। और फिर मैं देख तो रहा था कि वो काम कर रहा था। क्यों? क्या कोई और बात भी है? एडिटर ने मुझसे सवाल किया। नहीं, कुछ नहीं, मैंने जवाब दिया। मैंने कोशिश की कि मेरी आवाज़ में लर्जिश न पैदा होने पाए। मैं फिर कब तक आऊँ? इधर से गुजरते हुए कभी आ जाना। 2-3 रोज़ तक मैं उसे पढ़ लूँगा। मैं अपने होठों पर कोई इल्तिजा न ला सका। मुझे उस शख्स की दोस्ती लामहदूद नज़र आ रही थी। मैं सोच रहा था कि मुझे उसकी दोस्ती की कदर करनी चाहिए। परवाह नहीं, चाहे मैं मर जाऊं। मैं उठकर चला आया। मैं अभी दरवाजे में से गुजरने भी नहीं पाया था कि भूख की शिद्दत से मेरे सीने में एक हूक सी उठी। क्या मैं वाकई पछता रहा था कि एडिटर के दफ्तर से कुछ मांगे बगैर उठ आया? मैंने जेब से 2-1 तीलियां निकाली और उन्हें मुंह में डाल लिया।
ایسا کرنے سے کچھ افاقہ ہوا، میں نے پہلے ایسا کیوں نہ کیا؟ تمہیں شرم آنی چاہیے، میں نے زور سے کہا۔ یہ خیال ہی تمہارے دماغ میں کیوں آیا کہ تم اس شخص سے 1 شلنگ مانگ کر اسے مصیبت میں ڈال دو؟ میں اپنے آپ پر برسنے لگا۔ مجھے غصہ آ رہا تھا کہ میں ہمیشہ ایسی ڈھٹائی کا مرتکب ہو جاتا تھا۔ خدا کی قسم، یہ کمینہ پن ہے، رذالت ہے۔ میں نے ایسی ضلالت کبھی نہ دیکھی ہے نہ سنی ہے۔ میں کہہ رہا تھا، ایک آدمی کی طرف لپکو اور اس کی آنکھیں نکال لو، محض اس لیے کہ تمہارے پاس 1 شلنگ بھی نہیں۔ کمینے کتے، اس لیے چلو، اور تیز چلو۔ میں تمہیں اس بے شرمی کا سبق سکھاتا ہوں، دبنگ کہیں کے۔ میں اپنے آپ کو دوڑ کر سزا دینے لگا۔ ایک سڑک کے بعد دوسری سڑک کو پیچھے چھوڑتا گیا، اپنی چیخوں اور آہوں کو دباتا رہا۔ جب میں رکنے لگتا تو چیخ اٹھتا۔ اس طرح میں کافی فاصلہ طے کر آیا اور رک گیا، کیونکہ اب زیادہ بھاگنے کی سکت مجھ میں نہیں رہی تھی، اور میں رونا چاہتا تھا کہ میں اور بھاگ کیوں نہیں سکتا تھا۔ میں سر سے پاؤں تک کانپ رہا تھا۔ میں نے سیڑھیوں پر اپنے آپ کو گرا دیا۔ بس اب رک جاؤ، میں نے اپنے آپ کو مزید اذیت دینے کی خاطر کہا۔ میں اپنا مذاق اڑاتا رہا، اپنی تھکن پر خوش ہوتا رہا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحے کھڑے رہنے کے بعد میں نے اپنے آپ کو اجازت دے دی کہ میں بیٹھ جاؤں۔ پھر بھی ایسا کرتے وقت میں نے سیڑھیوں پر سب سے زیادہ تکلیف دہ جگہ کا انتخاب کیا۔ میرے خدا، ایک لمحے کا آرام بھی کتنا لطف انگیز ہوتا ہے۔ میں نے اپنے چہرے کا پسینہ پونچھا اور لمبے لمبے تازگی بخش سانس لیے۔ میں کس تیزی سے بھاگا تھا، لیکن مجھے افسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں اس سزا کا مستحق تھا۔ میں کیوں اس سے 1 شلنگ مانگنا چاہتا تھا؟ اب میری نظر نتائج پر گئی۔ میں اپنے آپ سے باتیں کرنے لگا، ایک ماں کی طرح اپنے آپ کو نصیحت کرنے لگا۔ میں بہت زیادہ متاثر ہوا کیونکہ میں تھکا ہوا تھا اور کمزور ہو چکا تھا، اس لیے رونے لگا، خاموش اور دل سے نکلے ہوئے آنسو۔ میں اس طرح کوئی 15 منٹ تک بیٹھا رہا۔ لوگ آتے اور جاتے رہے، کسی نے مجھے پریشان نہ کیا۔ میرے گرد چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے رہے۔ سڑک سے ذرا ہٹ کر ایک ننھا سا پرندہ پیڑ کی شاخ پر گاتا رہا۔ پولیس کا ایک سپاہی میری طرف آیا اور بولا، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ میں یہاں کیوں بیٹھا ہوں؟ میری مرضی، یوں ہی لطف لینے کے لیے، میں نے جواب دیا۔ میں تمہیں آدھ گھنٹے سے یہاں اسی حالت میں دیکھ رہا ہوں۔ اچھا تو یہ بات ہے، آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں بھڑک کر اٹھ کھڑا ہوا، منڈی میں آ گیا، رک کر بازار کی طرف ٹکٹکی لگائے دیکھتا رہا۔ یوں ہی لطف اٹھانے کے لیے، بھلا سوچو، وہ بھی کوئی سوال تھا جس کا جواب دیا جاتا؟ تم نے کہہ دیا ہوتا کہ تم تھک گئے ہو اس لیے بیٹھے ہو، اپنی آواز کو ذرا نرم بنایا ہوتا۔ تم بھی پرلے درجے کے اکھڑ ہو، تمہیں کبھی تمیز نہیں آئے گی۔ اگر تم تھکے ہوئے تھے تو تمہیں ہانپنا چاہیے تھا۔ جب میں آتش بازی دیکھنے کے لیے رکا تو مجھے ایک نیا خیال سوجھا۔ میں اپنی انگلیاں چٹکھانے لگا۔ راہگیروں کو میرے قہقہے نے حیران کر دیا۔ تمہیں پادری کے پاس جانا چاہیے، خیال ہے کہ تمہیں ضرور کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ کوشش کر دیکھو، آخر تمہارا کیا جائے گا، اور پھر یہ موسم کتنا اچھا ہے۔ میں ایک کتب خانے میں داخل ہوا، وہاں میں نے پادری کے گھر کا پتہ نوٹ کیا اور پادری کے گھر کی طرف چل دیا۔ محتاط رہنا، ادھر ادھر کی نہ ہانکنا۔ ضمیر، وہ کس بلا کا نام ہے؟ میں اس بےہودگی کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تم اتنے غریب ہو کہ تم ضمیر کی پرورش نہیں کر سکتے۔ تم بھوکے ہو، تم ایک ضروری کام سے جا رہے ہو۔ سب سے پہلے بھوک کو مٹانا ضروری ہے۔ تم اپنے سر کو بلند رکھنا، اپنے جملوں میں ترنم پیدا کرنا۔ کیا تم نہیں کرو گے؟ اچھا تو پھر میں ایک قدم آگے نہیں جاؤں گا۔ سنتے ہو کہ نہیں؟ یہ حقیقت ہے کہ تم اس وقت الجھن میں ہو، اندھیرے کی بے پناہ قوت سے لڑ رہے ہو۔ رات کے اندھیرے میں تم محیب دیووں سے نبرد آزما رہتے ہو۔ تمہیں دودھ اور مے کی بھوک پیاس ہے، لیکن یہ چیزیں تمہیں مل نہیں رہیں۔ تم انتہا کو پہنچ رہے ہو۔ یہاں تم کھڑے ہو اور تمہارے پاس پھوٹی کوڑی نہیں کہ تم ایک لمحے کے لیے شادماں ہو سکو، اور ابھی تک تمہیں خدا پر بھروسہ ہے۔ تم نے اپنا اعتقاد کھویا نہیں ہے، اور اب تم ہاتھ باندھ کر ایک شیطان کی طرح کھڑے ہو اور خدا کی باتیں کر رہے ہو۔ میں پادری کے مکان کے دروازے تک گیا اور رک گیا۔ باہر دروازے کی تختی پر لکھا تھا، کاروبار کے اوقات 12 سے 4 بجے تک۔ اچھا، اب کوئی گڑبڑ نہ کرنا، اب کہ تمہیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ سر کو ذرا اور جھکا لو۔ اور میں نے دروازے کی گھنٹی بجا دی۔ میں پادری سے ملنا چاہتا ہوں، میں نے خادمہ سے کہا۔ میری قسمت میں خدا کی پناہ بھی ممکن نہیں تھی۔ وہ باہر گئے ہوئے ہیں، خادمہ نے جواب دیا۔ باہر گئے ہوئے ہیں؟ بس اتنے ہی جملے نے میری ساری تجویز پر پانی پھیر دیا۔ میں جو کچھ کہنا چاہتا تھا اسے ہوا میں بکھیر دیا۔ مجھے اتنی طویل مسافت سے آخر کیا فائدہ ہوا؟ میں خالی ہاتھ کھڑا رہ گیا۔ کیا کوئی ضروری کام تھا؟ خادمہ نے سوال کیا۔ نہیں، کوئی خاص کام نہیں تھا، میں نے جواب دیا۔ آج خدا کا دیا ہوا شاندار موسم تھا۔ میں نے سوچا چلو روحانی باپ کے پاس چلیں۔ ادھر میں کھڑا رہا اور ادھر خادمہ کھڑی رہی۔ میں نے اپنا سینہ تان لیا تاکہ وہ ذرا اور متوجہ ہو جائے۔
میں نے بڑی ملتجیانہ نگاہ اس پر ڈالی تاکہ وہ جان سکے میں کس لیے پادری کے پاس آیا تھا، لیکن وہ کچھ بھی نہ سمجھ سکی۔ خدا کا دیا ہوا موسم، کیا پادری کی بیوی بھی وہاں نہیں تھی، لیکن اسے گٹھیا تھا، اس لیے وہ صوفے سے اٹھ نہیں سکتی تھی۔ میں کوئی سندیسہ نہ چھوڑ جاؤں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں تو اس سیر کا عادی ہو چکا ہوں۔ کھانا کھانے کے بعد ایسی سیر ہمیشہ صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے۔ میں واپس مڑا۔ یہ آوارہ گردی آخر کہاں ختم ہوگی؟ اب مجھ پر غنودگی سی طاری ہونے لگی تھی۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہا تھا کہ میں غش کھا کر گر پڑنے والا تھا۔ بات چیت کے اوقات 12 سے 4 بجے تک۔ میں نے صرف 1 گھنٹہ دیر سے دروازہ کھٹکھٹایا تھا اور ملنے کا وقت جا چکا تھا۔ میں کلیسا کے پاس منڈی میں ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ میرے خدا، اب تو مجھے ہر چیز تاریک دکھائی دے رہی تھی۔ میں رویا نہیں، دراصل میں بہت تھک چکا تھا۔ میں کسی نتیجے پر پہنچے بغیر وہاں دیر تک بیٹھا رہا، بے حس و حرکت اور بھوکا پیاسا۔ میرے سینے میں ایک جلن سی تھی اور یہ جلن تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ اب تو تیلیاں چبانا بھی بے سود تھا۔ میرے جبڑے اس بیکار مشغولیت سے تنگ آ چکے تھے۔ میں اپنے جبڑے کو آرام دے رہا تھا۔ نارنگی کا چھلکا جو میں نے سڑک پر سے اٹھا لیا تھا، اس کے چوسنے سے مجھے زکام سا ہو گیا تھا۔ میں بیمار تھا۔ میری کلائیوں پر نیلی رگیں ابھر آئی تھیں۔ آخر میں چاہتا کیا تھا؟ 1 شلنگ کے لیے کیا ساری زندگی آوارہ سر رہنا چاہتا تھا؟ اگر یہی حالت رہی تو مجھ میں زندگی صرف چند گھنٹوں کے لیے رہے گی۔ پھر کیا تھا؟ یہ ناگزیر حادثہ اگر 1 دن پہلے ہو جائے تو کیا؟ اگر 1 دن بعد ہو جائے تو کیا؟ اگر میں نے اپنے آپ کو ایک عام انسان سمجھا ہوتا تو کبھی کا گھر چلا گیا ہوتا، مزے سے پڑھ کے سو رہتا اور سب کچھ تقدیر پر چھوڑ دیتا۔ ایک لمحے کے لیے میرا ذہن صاف ہو گیا۔ میں اب مرنے ہی والا تھا۔ یہ ہنگام مرگ تھا اور ہر چیز سوئی جا رہی تھی۔ میں نے ہر ایک ذریعہ استعمال کر لیا تھا۔ میں جذباتی طور پر اس خیال سے پھکتا رہا کہ کوئی نہ کوئی مددگار ضرور پیدا ہوگا۔ میں نے بے توجہی سے کہا، بے وقوف، تم تو پہلے ہی مر رہے ہو۔ جاؤ، گھر جاؤ، 2-3 خط لکھو اور تیار ہو جاؤ۔ نہاؤ، بستر نفاست سے بچھاؤ اور پھر کاغذ کے پرزوں پر لیٹ جاؤ، کیونکہ کاغذ کے سوا تمہارے پاس اور کوئی صاف چیز نہیں رہی۔ اور وہ سبز کمبل کا خیال آتے ہی میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میرے سر میں خون کا دورہ تیز ہو گیا۔ میرا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ میں بینچ پر سے اٹھا اور ٹہلنے لگا۔ میری رگوں میں نئی زندگی دوڑنے لگی اور میں بار بار دہرانے لگا، سبز کمبل۔ میں تیز چلنے لگا، تیز اور بھی تیز، جیسے میں کوئی چیز لانے کے لیے جا رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد میں اپنے کمرے میں تھا۔ میں بستر کی طرف لپکا۔ جھجکے اور ارادے کو متزلزل کیے بغیر میں نے اپنے دوست کا سبز کمبل اٹھا لیا۔ کتنی عجیب بات ہوگی اگر اب کہ میرا نیا خیال مجھے دھوکہ دے جائے گا۔ میں اب ان گھٹیا قسم کے خیالات سے بہت بلند ہو چکا تھا جو وقتاً فوقتاً میرے ذہن میں اٹھتے رہے تھے۔ وہ چیخیں جو میں نے پہلے بلند کی تھیں میرے ناموس پر دھبا تھیں۔ میں نے ان سب خیالات کو الوداع کہا۔ میں کوئی ہیرو نہیں تھا، میں کوئی نام نہاد احمق نہیں تھا۔ ابھی مجھ میں ہوش باقی تھا۔ میں نے کمبل کو بغل میں دبایا اور بازار کی طرف چلا۔ میں نے دکان کے دروازے پر دستک دی اور پہلی مرتبہ اس عجیب و غریب اور وسیع کمرے میں داخل ہوا۔ میرے سر پر جو گھنٹی لگی تھی وہ تیزی کے ساتھ بجنے لگی۔ ساتھ والے کمرے سے ایک شخص اس کمرے میں آیا۔ وہ کچھ چبا رہا تھا۔ اس کا منہ نوالے سے بھرا ہوا تھا۔ وہ شخص کاؤنٹر کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میری اینکوں پر مجھے 6 پینیز مزید دے دو۔ میں 2-3 دنوں میں آ کر اپنی اینکیں چھڑا لے جاؤں گا۔ نہیں، وہ تو لوہے کی ہیں۔ کیوں؟ کیا نہیں ہیں؟ ہیں تو پھر کچھ نہ ملے گا۔ شاید تم میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ میں تو یوں ہی مذاق کر رہا تھا۔ اچھا سنو، میرے پاس ایک کمبل ہے۔ اس کمبل کی مجھے ضرورت نہیں رہی۔ میرا خیال تھا کہ تمہیں اس کے لینے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ افسوس تو یہ ہے کہ میرے پاس بستر کے کپڑوں کے انبار لگے ہیں، اس نے جواب دیا۔ میں نے اتنے میں بنڈل کھول دیا تھا۔ اس نے کمبل پر نگاہ دوڑائی اور بولا، معاف کیجیے، یہ میرے کسی کام کا نہیں۔ دراصل میں تمہیں اس کمبل کی بری طرف پہلے دکھانا چاہتا تھا۔ اسے دوسری طرف سے دیکھیے، نہایت اچھا کمبل ہے۔ نہیں، یہ میرے کسی کام کا نہیں، میں اسے نہیں لے سکوں گا اور اس کا تمہیں کسی اور جگہ سے بھی کچھ نہیں مل سکے گا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ کمبل 2 کوڑی کا نہیں، میں نے کہا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ نیلام کے وقت دوسرے پرانے کمبلوں کے ساتھ چل جائے گا۔ نہیں، مجبور نہ کرو۔ 3 پینیز بھی نہیں؟ نہیں، دراصل میں اسے لینا ہی نہیں چاہتا۔ میں تو اسے اپنے ہاں رکھ بھی نہیں سکتا۔ میں نے کمبل لپیٹ کر دوبارہ بغل میں دبایا اور گھر آ گیا۔ میں اس طرح عمل کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کمبل کو دوبارہ بستر پر پھیلا دیا، اس کی سلوٹوں کو ہموار کیا۔ یہ میری عادت تھی۔ میں اس طرح ظاہر کرنا چاہتا تھا جیسے میں اس کمبل کو اٹھا کر کہیں بھی نہیں لے گیا تھا۔ دراصل میرے اس وقت حواس ٹھکانے نہیں تھے جب میں ایسے فعل مذموم کے ارتکاب پر آمادہ ہوا۔
جوں جوں میں اپنے اس فعل کے بارے میں سوچتا تو مجھے اپنا یہ فعل نامناسب معلوم ہوتا۔ شاید مجھ پر کمزوری نے شدید حملہ کر دیا تھا۔ میرے اندر کوئی تساہل پیدا ہو گیا تھا جس نے میری حفاظت سے ہاتھ اٹھا لیے تھے۔ میں آسانی سے اپنی اس مجرمانہ رگ کا شکار بھی تو نہیں ہوا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں غلط راستے پر چل رہا ہوں۔ ٹھیک تو ہے، میں نے دکاندار سے سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ وہ مجھے میری اینکوں پر کچھ مزید رقم دے دے۔ میں جو یہ امانت میں خیانت کرتے ہوئے رک گیا تھا اس پر بہت خوش ہوا، نہیں تو جتنے دنوں مجھے اور جینا تھا میری اس حرکت نے اسے وبال جان بنا دیا ہوتا۔ میں آوارہ گردی کے لیے شہر میں پھر نکل آیا۔ میں کلیسا کے پاس ایک نشست پر گر پڑا، سینے پر سر رکھ کر اونگھنے لگا۔ اپنی تازہ بیتی ہوئی حرکت کے بعد میں نرم پڑ گیا تھا۔ بھوک نے مجھے بیمار بنا دیا تھا اور اس طرح وقت گزرتا گیا۔ مجھے باہر رہنا ہی تھا۔ گھر سے باہر زیادہ روشنی تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کھلی فضا میں میرے سینے کا درد کم ہو گیا تھا اور پھر مجھے جلد یا بدیر گھر تو جانا ہی تھا۔ میں اونگتا رہا اور سوچتا رہا۔ میں بے پناہ درد و کرب میں مبتلا تھا۔ مجھے زمین پر پڑا ہوا ایک کنکر مل گیا۔ میں نے اپنے کوٹ کی آستین پر اسے صاف کیا اور منہ میں ڈال لیا تاکہ میں کچھ نہ کچھ چباتا رہوں۔ میں آنکھیں جھپکے بغیر بے حس و حرکت بیٹھا رہا۔ لوگ آتے اور جاتے رہے۔ موٹروں کی آواز، گھوڑوں کی ٹاپوں کا شور اور لوگوں کی گفتگو سے فضا معمور تھی۔ میں بٹن لے جا کر قسمت آزمائی کیوں نہ کروں؟ دوسرے اب میری حالت بھی تو خراب ہوتی جا رہی تھی۔ خیر، گھر جاتے ہوئے میں اپنے چچا سے ضرور ملتا ہوا جاؤں گا۔ امید نہیں کہ وہ انکار کر سکیں۔ یہ بٹن تو وہ ضرور لے لے گا۔ آخر کار میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا بازاروں میں سے گزرنے لگا۔ میرے ابروؤں پر جلن سی ہو رہی تھی۔ شدید بخار دندناتا ہوا آ رہا تھا اور میں تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ میں ایک دفعہ پھر نان بائی کی دکان کے پاس سے گزرا جہاں بھورے رنگ کی ڈبل روٹی پڑی تھی۔ یہاں ایک لمحے کے لیے رکا کیوں نہ جائے۔ میں نے سوچا، فرض کرو میں اندر جا کے روٹی کے ٹکڑے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہوں۔ یہ تو ایک خیال گزراں تھا۔ میں سنجیدگی سے اسے سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ فیو، میرے ہونٹوں نے سیٹی بجا دی۔ میں نے اپنے سر کو جھٹکا دیا اور اپنے راستے پر ہو لیا۔ رابس لیگر کے بازار میں ایک عاشق جوڑا دروازے کی دہلیز میں کھڑا سرگوشیاں کر رہا تھا۔ دور کھڑکی میں سے ایک لڑکی نے سر نکال کر جھانکا۔ میں آہستگی کے ساتھ چل رہا تھا اور اپنے خیالوں میں کھویا ہوا تھا، جیسے میں کسی گہری سوچ میں غرق ہوں۔ اتنے میں کھڑکی والی لڑکی نیچے سڑک پر آ گئی۔ کیوں پرانے گھاگ، مزاج کیسے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ کیا بیمار ہو؟ خدا بچائے، تمہارا چہرہ کس قدر خوفناک ہے۔ اور وہ لڑکی خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے ذرا اپنے حواس درست کیے۔ میرے چہرے کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا میں واقعی مر رہا تھا؟ میں نے اپنے گالوں پر ہاتھ پھیرا۔ گال پچک گئے تھے۔ میں بہت دبلا ہو گیا تھا۔ میرے گالوں میں گڑھے پڑ گئے تھے۔ او میرے خدا! میں سڑک پر پھسلتا رہا، دوبارہ رکا۔ میں شاید حد سے زیادہ دبلا ہو گیا ہوں۔ کون جانتا ہے کہ شاید میری آنکھیں بھی میرے سر میں دھس گئی ہوں۔ میں سچ مچ کیسا دکھائی دے رہا ہوں گا؟ یہ کتنا بڑا ظلم تھا کہ کوئی شخص بھوک کو اتنی اجازت دے دے کہ وہ اسے پنجر میں تبدیل کر کے رکھ دے۔ مجھے ایک دفعہ پھر غصہ آ گیا۔ آخری برانگیختگی۔ میرے خدا، تمہارا چہرہ کس قدر خوفناک ہے۔ میں مجھ ایسا ذہن اس ملک میں کس کا ہے؟ میں دماغی طور پر بڑے بڑوں کا ناک میں دم کر سکتا ہوں، اور میرے خدا، میرے یہ مکے جنگی جہازوں کو پیس کر دھول بنا سکتے ہیں۔ اس کے باوجود میں بھوکا رہا اور میں نے اپنے آپ کو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جانے دیا۔ بھلا اس میں کون سی عقل مندی تھی؟ میں گھوڑے کی طرح کام کرتا رہا ہوں۔ میں اس وقت تک پڑھتا رہا ہوں جب تک میری آنکھیں اپنے خول میں سے نکل نہ پڑیں۔ میں نے سر میں سے اپنا بھیجا نکال دیا اور ان سب باتوں کا مجھے کیا فائدہ پہنچا؟ حتیٰ کہ ایک بازاری لڑکی میرے چہرے کو دیکھ کر پیچھے ہٹ گئی۔ اب ان سب باتوں کو ختم ہو جانا چاہیے۔ یہ حماقت رک جانی چاہیے۔ سمجھتے ہو، اس گندگی کو رکنا چاہیے، نہیں تو شیطان تمہیں عمیق پستیوں میں اتار دے گا۔ بڑھتے ہوئے غصے کے ساتھ میں اپنے دانت کٹکھٹاتا رہا۔ مجھے اپنی نامردی کا احساس تھا۔ آنسوؤں سے اور چیخوں سے میں برافروختہ ہوتا رہا۔ مجھے راہگیروں کی پرواہ نہیں تھی۔ میں اپنے آپ کو شہید کر دینا چاہتا تھا۔ میں نے بجلی کے کھمبے کے ساتھ اپنا سر زور سے ٹکرایا۔ میں نے اپنی ہتھیلیوں میں اپنے ناخن گاڑ دیے، اپنی زبان کو دانتوں سے کاٹ لیا۔ مجھ میں درندگی نمایاں ہو گئی تھی۔ میں پاگل ہو گیا تھا۔ میں کیا کروں؟ آخر کار میں نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ میں نے پٹری پر زور زور سے اپنے پاؤں پٹکے اور دہرایا، ہاں میں کیا کروں؟ ادھر سے گزرتا ہوا ایک شریف آدمی مسکراتے ہوئے بولا، تمہیں جیل میں بند ہو جانا چاہیے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایک ڈاکٹر تھا۔ افسوس وہ بھی مجھے سمجھ نہ سکا۔ اس شخص کو میں جانتا تھا۔ میں اس سے ایک مرتبہ ہاتھ بھی ملا چکا تھا۔ میں خاموش ہو گیا، اپنے آپ میں سمٹ کر رہ گیا۔ ہاں میں پاگل تھا۔ وہ ڈاکٹر ٹھیک کہہ رہا تھا۔ مجھے اپنی رگوں میں دیوانگی سی دوڑتی ہوئی نظر آئی۔
خون نہایت تکلیف سے میری رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ ہاں تو کیا یہی میرا انجام تھا؟ ہاں ہاں، اور میں سڑک پر چلتا رہا۔ صرف جنت میں مجھے آرام مل سکتا تھا۔ دفتن میں پھر رک گیا، لیکن میں اپنے آپ میں سمٹا ہوا نہیں تھا۔ خوف کے مارے میرا گلا بیٹھ گیا۔ میں نے خدا سے التجا کی، میں نے ہوا اور موسم کے آگے ہاتھ باندھے کہ وہ بند نہ ہوں، کیونکہ مجھے جیل خانے میں لے جایا جائے گا، اندھیری کوٹری میں بند کر دیا جاؤں گا جہاں روشنی کی ایک بھی کرن نہیں ہوگی۔ آخر کوئی دروازہ تو میرے لیے کھلا ہوگا، وہ دروازہ جس تک میں شاید ابھی نہیں پہنچا۔ مجھے اس دروازے کی تلاش میں نکلنا چاہیے۔ میں انتظار کروں گا، ایڑی چوٹی کا زور لگاؤں گا، میں ایک گھر سے دوسرے گھر تک جاؤں گا۔ مثال کے طور پر سسلر ہے جو گیت بنتا ہے، میں اس کے پاس تو گیا ہی نہیں، کوئی راستہ تو ضرور نکلے گا۔ اس طرح میں لڑکھڑاتا اور بڑبڑاتا رہا۔ میں وفور جذبات سے رو پڑا۔ سسلر؟ کہیں سسلر کا نام خدا کی طرف سے تو یاد نہیں آیا؟ اس کا نام بلا سبب تو مجھے یاد نہیں آ سکتا، اور وہ رہتا بھی تو دور ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، میں اسے ضرور ڈھونڈ نکالوں گا۔ میں اس کی جائے رہائش کو جانتا ہوں، کئی دفعہ وہاں گیا بھی ہوں، میں نے اس کے گیت بھی خریدے تھے۔ کیا میں اسے صرف 6 پینیز نہیں مانگ سکتا؟ شاید وہ اس مطالبے پر گھبرا اٹھے۔ میں اسے 1 شلنگ طلب کروں گا۔ میں دکان میں داخل ہوا اور مالک کا پتہ پوچھا۔ مجھے اس کے دفتر میں لے جایا گیا۔ مالک بیٹھا تھا، خوبصورت مکلف لباس میں ملبوس۔ وہ حساب کی پڑتال کر رہا تھا۔ میں نے ہکلاتے ہوئے بہانہ تراشا اور اپنا اندیا ظاہر کر دیا۔ ضرورت کے ہاتھوں مجبور ہوں، میں بہت جلد تمہیں یہ رقم لوٹا دوں گا۔ مجھے میرے مقالے کا معاوضہ ملنے والا ہے، میں ہمیشہ کے لیے احسان مند رہوں گا۔ جب میں بول رہا تھا تو وہ اپنی میز کی درازیں کھولنے میں مصروف تھا، اپنا کام بھی کیے جا رہا تھا۔ جب میں نے اپنا جملہ ختم کیا تو اس نے کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے اپنا سر ہلایا۔ نہیں، اس نے بڑی سادگی کے ساتھ نہیں کہا، اور اس نہیں کی وضاحت بھی نہیں کی۔ میرے گھٹنے کپ کپانے لگے۔ میں میز کی نکڑ پکڑ کر سنبھلا۔ مجھے ایک دفعہ اور کوشش کرنی چاہیے۔ اگر اس میں کوئی بھید نہیں تھا تو مجھے اس کا نام سوجھا ہی کیوں تھا؟ میرے بائیں پہلو میں میرا دل اچھل رہا تھا، مجھے پسینہ آ گیا تھا۔ میں نے پھر اپنی مانگ کا آغاز کیا۔ ان دنوں میری بری حالت ہے، میں بیمار بھی ہوں۔ میں سچ کہتا ہوں کہ 2-4 دنوں میں تمہاری رقم لوٹا دوں گا۔ آپ یہ مہربانی ضرور کیجیے۔ میرے دوست، تم میرے پاس آئے ہی کیوں؟ تم میرے لیے بالکل اجنبی ہو۔ اس اخبار میں جاؤ جس سے تم متعلق ہو، بس آج کی شام کے لیے۔ دفتر بند ہے اور مجھے بھوک لگی ہے۔ اس نے بضد ہو کر اپنا سر نفی میں ہلایا۔ اس وقت تک وہ اپنا سر ہلاتا رہا جب تک کہ میں نے میز کی نکڑ کا سہارا نہ چھوڑ دیا۔ شام بخیر، میں نے اتنا کہا اور باہر آ گیا۔ سسلر کا نام مجھے خدا کی طرف سے یاد نہیں آیا تھا، اور میں شدید تلخی کے ساتھ مسکرایا۔ میں ایک مکان کے بعد دوسرے مکان سے گزرتا رہا۔ کبھی کبھی میں سیڑھیوں پر بیٹھ کر سانس لے لیتا۔ میں جیل میں بند نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اندھیری کوٹری کا خوف میرا تعقب کر رہا تھا اور میں مضطرب تھا۔ جب کوئی سپاہی میرے راستے میں آ جاتا تو میں کنی کترا جاتا۔ میں نے سوچا، چلو 100 قدموں تک چلتا ہوں، پھر رک جاؤں گا، دیکھوں تقدیر کیا رنگ دکھاتی ہے۔ کہیں نہ کہیں تو میرا مداوع چھپا ہوگا۔ جہاں میں رکا وہاں دھاگوں کی دکان تھی۔ میں ایسی جگہ پر کبھی نہیں آیا تھا۔ ایک شخص تنہا کاؤنٹر پر چیزوں کو ترتیب دے رہا تھا۔ جب تک آخری گاہک دکان سے نہ نکل گیا میں انتظار کرتا رہا۔ آخری گاہک ایک خاتون تھی جس کے گالوں میں خوشنما گڑھے تھے۔ وہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ میں کوٹ کا گلا پکڑ کر کھڑا ہو گیا اور اس خاتون نے میری طرف دیکھا۔ وہ متاثر بھی ہوئی، لیکن میں مڑا اور مڑتے ہی میں نے ایک لمبا سانس لیا۔ تمہیں کچھ چاہیے؟ دکاندار نے پوچھا۔ میں دکان کے مالک سے ملنا چاہتا ہوں، وہ تو پہاڑ کی سیر کو گئے ہوئے ہیں۔ کیا کوئی ضروری کام ہے؟ نہیں، صرف 2 پینیز کا سوال ہے۔ میں نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میں بھوکا ہوں اور میرے پاس کوڑی نہیں۔ پھر تو تم اتنے ہی دولت مند ہو جتنا کہ میں ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ بنڈلوں کی ترتیب میں لگ گیا۔ مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، میں نے لجاجت سے کہا، اور میرا تمام بدن سرد پڑ گیا۔ میں بھوک سے نیم جان ہو رہا ہوں۔ میں نے بہت دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ وہ پتھریلی سنجیدگی کے ساتھ اپنی جیبیں ایک ایک کر کے الٹنے لگا۔ میں سوچ رہا تھا مجھے اس کا اعتبار کرنا چاہیے۔ 1 پینی ہی دے دو، میں نے کہا۔ میں 1 پینی تمہیں پرسوں لوٹا دوں گا۔ میرے دوست، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے چوری کروں؟ ہاں، چوری کرو اور گلے میں سے 1 پینی نکال دو۔ سنو، میں ایسا نہیں کروں گا۔ میں تمہاری کافی بکواس سن چکا ہوں۔ میں اس دکان میں سے باہر آ گیا۔ بھوک نے مجھے بیمار کر دیا تھا اور میں شرم کے مارے اندر ہی اندر ابل رہا تھا۔ میں ایک مریل کتے پر جھپٹ پڑا۔ محض اس لالچ کی خاطر شاید کوئی ہڈی دستیاب ہو جائے، لیکن یہاں بھی مایوسی ہوئی۔ نہیں، ان سب باتوں کو ختم کر دینا ہوگا۔ میں انتہائی پستی میں گرتا جا رہا ہوں۔ میں نے کئی سالوں تک اپنے آپ کو سنبھالے رکھا تھا۔ میں نے ہزاروں مصیبتوں کا سامنا کیا ہے،
لیکن اب میں قعر مذلت میں گر چکا ہوں۔ آج کے دن نے میری فطرت کو ذلیل بنا دیا ہے، میری روح کو پراگندہ کر دیا ہے اور میں بے شرمی کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ مجھے دھاگوں کی دکان میں کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلاتے ہوئے شرم نہ آئی؟ کتے سے ہڈی چھینتے ہوئے میں زمین میں کیوں نہ گڑ گیا؟ اور اس پر بھی میرے منہ میں ایک کھیل تک اڑ کر نہیں گئی تھی۔ میں نے اس کو ذلیل کیا، ہاں، لیکن اب ان سب باتوں کو ختم کر دینا ہوگا۔ مجھے چلنا چاہیے، نہیں تو مجھے دوبارہ جیل خانے کا رخ کرنا ہوگا۔ اس خیال نے مجھے تقویت بخشی۔ میں جیل کی اندھیری کوٹری میں بند ہونے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں۔ اپنے جسم کو آگے کی طرف جھکائے ہوئے، اپنی پسلیوں کو ایک ہاتھ سے دبائے ہوئے کہ ٹیس زیادہ تند نہ ہو جائے، میں چلتا رہا۔ میری نگاہیں پٹری پر جمی ہوئی تھیں۔ میں اس لیے سرنگوں چل رہا تھا کہ میری جان پہچان کا کوئی شخص مجھے دیکھ نہ لے۔ شکر ہے خدا کا ابھی تو صرف 7 بجے ہیں۔ میرے گھر کا پھاٹک بند ہونے میں ابھی 3 گھنٹے باقی ہیں۔ میں کس قدر خوفزدہ ہو گیا تھا۔ میں نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی۔ جو کچھ میں کر سکتا تھا کر چکا تھا۔ اگر میں کسی سے کہتا کہ دن بھر میں میرے کچھ بھی نہیں ہاتھ لگا تو کسی نے اعتبار نہ کیا ہوتا، اور اگر میں آج کے دن کی سرگرمیاں قلم بند کرتا تو لوگوں نے کہا ہوتا کہ میں افسانہ گڑھ رہا ہوں۔ ہاں، میری مدد پر کوئی نہیں آئے گا، لیکن یہ کیا کر رہے ہو؟ تم تو پھر نرم دل ہوتے جا رہے ہو۔ تمہارا یہ اقدام کتنا مایوس کن ہے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ مجھے تمہاری اس بات سے گھن آتی ہے۔ تمام امیدیں بھی ٹوٹ جائیں تو بھی نا امیدی کی کوئی نہ کوئی انتہا ضرور ہوتی ہے۔ کیا میں استبل میں سے گھوڑوں کا دلیا نہیں چرا سکتا؟ ہاں، یہ روشنی کی کرن تھی، مگر استبل کا دروازہ تو اس وقت تک بند ہو گیا ہوگا۔ میں آرام سے چلتا رہا اور گھر چونٹی کی چال چلتا ہوا پہنچا۔ مجھے پیاس لگی تھی۔ میں ایسی جگہ کی تلاش میں نکلا جہاں مجھے پانی میسر آ سکتا تھا۔ میں اس بازار سے ابھی کافی دور تھا اور کسی گھر سے پانی مانگنے کی مجھ میں تاب نہیں تھی۔ کیوں نہ میں گھر تک پہنچنے کا انتظار کروں؟ اور پھر مجھے اس بات کا یقین بھی تو نہیں تھا کہ میں پانی کا ایک گھونٹ اپنے معدے میں رکھ سکوں گا کہ نہیں۔ میرے معدے میں اب جلن نہیں ہو رہی تھی۔ میں جو تھوک نگلتا تھا اس سے بھی میرا دم رکنے لگتا تھا۔ بٹن، میرے کوٹ کے بٹن، دفتن مجھے وہ بٹن یاد آ گئے۔ میں نے بٹنوں کے ساتھ قسمت آزمائی تو کی ہی نہیں تھی۔ میں پھر جم کر کھڑا ہو گیا اور مسکرانے لگا۔ شاید یہی بٹن میری تکلیف کا مداوا ثابت ہوں۔ آخر میں قطن فنا نہیں ہوا تھا۔ 1 پینی تو ان کا مل ہی جائے گا۔ شاید پھر کل کچھ اور مل جائے، اور جمعرات کو شاید مجھے میرے مقالے کا معاوضہ دے دیا جائے۔ مجھے ویسے محتاط رہنا چاہیے کہ یہ بیل بس منڈھے چڑھ جائے، کہیں میں بٹن بھول نہ جاؤں۔ اس خیال سے میں نے ان بٹنوں کو اپنی جیب سے نکال کر دیکھا۔ میری آنکھیں خوشی کے مارے چندھیا گئیں۔ سڑک مجھے دکھائی نہیں دے رہی تھی اور میں چلا جا رہا تھا۔ کیا میں وسیع و عریض پون شاپ کو نہیں جانتا تھا؟ وہ دکان تو میری پناہ گاہ رہی تھی، اور اس دکان میں میرا خون آشام دوست رہتا تھا۔ ایک ایک کر کے وہ میری تمام چیزیں ہضم کر چکا تھا۔ میری آخری کتاب۔ میں نیلام کے دنوں میں نیلام گھر بھی جایا کرتا تھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ میری چیزوں کو کون خریدتا ہے، میری چیزیں کن ہاتھوں میں جاتی ہیں۔ ایکٹر میگلسن نے میری گھڑی خریدی تھی اور مجھے اس بات پر ناز تھا۔ میری ڈائری جس میں نے اپنی پہلی نظم لکھ رکھی تھی، میرے ایک شناسا نے مول لی تھی۔ میرا بڑا کوٹ ایک فوٹوگرافر لے گیا تھا جو اسے اپنے اسٹوڈیو میں استعمال کرنا چاہتا تھا۔ میں نے بٹنوں کو ہتھیلی پر رکھ لیا۔ میرا خوں آشام چچا میز کے پیچھے بیٹھا تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، جلدی کیا ہے؟ میں کیوں چچا کے کام میں مخل ہوں اور اس طرح اسے جذبس کر دوں؟ میری آواز اتنی کھوکھلی تھی کہ مجھے اس پر حیرت ہو رہی تھی۔ میں اپنی آواز کو پہچان بھی نہیں سکتا تھا۔ میرا دل ہتھوڑے کی ضرب کی طرح دھڑک رہا تھا۔ چچا مسکراتا ہوا میرے پاس آیا۔ اس نے دونوں ہاتھ کاؤنٹر پر رکھ دیے اور میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں، میں ضرور کوئی چیز لایا تھا، بس میرے پاس یہی ایک چیز رہ گئی تھی، اور وہ تھے بٹن۔ بٹن، اگر بٹن ہے تو پھر کیا ہوا؟ وہ جھک کر میری ہتھیلی کو دیکھنے لگا۔ کیا وہ 1 ہاتھ پینی نہیں دے دے گا؟ خیر، جو کچھ بھی دے دے، یہ فیصلہ چچا پر ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ او، بٹن ہے، بٹن۔ چچا نے میری طرف حیرت سے دیکھا۔ ان بٹنوں کے لیے؟ میرا خیال تھا کہ وہ مجھے سگار پینے کے لیے کچھ نہ کچھ دے دے گا۔ میں نے کہا، میں ادھر سے گزر رہا تھا، سوچا کہ آپ کو ملتا چلوں۔ اتنا سنتے ہی وہ زور سے ہنسا اور دوبارہ اپنی میز کی طرف لوٹ گیا۔ میں وہاں جامد کھڑا رہا۔ میں نے خود زیادہ توقع نہیں کی تھی۔ میرا خیال تھا کہ مدد کے طور پر مجھے کچھ نہ کچھ دے دیا جائے گا۔ یہ ہنسی میرے لیے موت کا پروانہ ثابت ہوئی۔ اینکوں پر مزید کچھ حاصل کرنے کی بھی گنجائش نہیں رہی تھی۔ پھر بھی میں نے کہا، اینک کے ساتھ ان بٹنوں کو بھی شامل کر لو۔ 1 پینی دے دو، نہیں تو آدھی ہی صحیح۔ تم اچھی طرح جانتے ہو میں تمہیں اینک پر مزید کچھ نہیں دے سکتا۔ میں پہلے بھی کہہ چکا اور ایک دفعہ پھر کہتا ہوں کہ اینک پر تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ مجھے ٹکٹ کی ضرورت ہے۔ میں اپنے گھر خط بھی نہیں بھیج سکتا۔
1 पेनी का या आधे पेनी का टिकट ही दे दो। खुदा तुम्हारी मदद करे, जाओ यहाँ से चले जाओ, उसने हाथ का इशारा करते हुए कहा। ऐसा ही होना था, मैंने अपने आप से कहा। मैंने बटन अपनी जेब में डाल लिया और मुड़ते हुए उसे शब बखैर कहा। मैंने अपने पीछे खट से दरवाज़ा बंद कर दिया। अब कुछ भी नहीं हो सकता था, वो किसी कीमत पर मुझसे बटन नहीं लेगा। मैं बड़बड़ाया, हालांकि बिल्कुल नए बटन है, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। जिस वक्त मैं ख्यालात में खोया हुआ था उस वक्त एक और शख्स दुकान में दाखिल हुआ। जल्दी में वो मुझसे टकरा गया था। हम दोनों ने एक दूसरे से माफ़ी चाही और एक दूसरे की तरफ देखा। कौन, तुम हो? अचानक उसने कहा। वो मुड़ा और मैंने भी उसे पहचान लिया। मेरे खुदा, तुम्हारी सूरत को क्या हुआ? यहाँ क्या करने आए थे? मुझे ज़रा काम था, तुम भी तो जा रहे हो। क्या चीज़ लाए थे तुम? मेरे घुटने कपकपाने लगे। मैं दीवार का सहारा लेकर खड़ा हो गया और मैंने अपने हाथ फैला दिए। मेरी हथेली पर बटन थे। ये तुम्हें क्या हो गया है? आखिर कोई हद होती है। शब बखैर, मैंने कहा और मुड़कर जाने ही वाला था क्योंकि आंसुओं से मेरा गला भर आया था। कहाँ जा रहे हो? 1 मिनट के लिए ठहरो, वो बोला। लेकिन मैं ठहरता तो क्यों? वो मुझे क्यों ठहरा रहा था? मैं तो खुद तही दस्त था। शायद वो भी कई दिनों से भूखा था। शायद उसे भी मालिका मकान का किराया देना था। कहीं वो अपनी मंगनी की अंगूठी न रहन रखने आया हो। हाँ, मैं ठहरूंगा अगर तुम जल्दी बाहर आ जाओ। अभी आता हूँ। इतना कहकर उसने मेरा बाजू अपने बाजू में ले लिया। मैं तुम्हें ये बता दूं कि मुझे तुम पर एतबार नहीं आता। तुम बड़े अहमक हो। ये अच्छा हुआ कि तुम मुझे मिल गए। मैं जानता था कि वो मुझसे क्या कहना चाहता था। उस वक्त मुझे अपनी इज्जत का ख्याल आ गया। मैंने जवाब दिया, नहीं, मैं चलता हूँ, मुझे 7:30 बजे एक जगह जाना है। 7:30 बजे? लेकिन इस वक्त तो 8 बज चुके हैं। ये देखो, मेरे पास घड़ी है, मैं इसे रहन रखने जा रहा हूँ, इसलिए ठहरो। तुम भूखे हो, मैं तुम्हें 5 शिलिंग दे दूंगा। और इतना कहकर वो मुझे दुकान के अंदर ले गया।